बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां सबक, जिसका उन्वान है इस्तांबुल। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से कबल लफ्ज़ जो इस्तांबुल है उसके तलफ़्फ़ुज़ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अजीज़ तलबा, आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी बे से कबल, ये बे है और इससे कबल नून साकिन हो तो वहाँ पर जो है फिर नून की आवाज़ जो है वो मीम में तब्दील हो जाती है। इसलिए इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं इस्तांबुल, यानी कि नून की आवाज़ की बजाय हम मीम की आवाज़ जो है वो निकालते हैं। जैसे इसी तरह के और भी अल्फाज हम पढ़ते हैं। एक लफ्ज़ हम मिंबर पढ़ते हैं, या मंबा पढ़ते हैं, या इस्तिंबात पढ़ते हैं, दुम्बा पढ़ते हैं, तंबी, अंबिया, अंबर, अम्बो, अंबार, और फिर इस्तांबुल जो है वो हम पढ़ते हैं। तो ये इसी नो के जो है वो अल्फाज हैं। और जहाँ पर भी अजीज़ तलबा जो है, जहाँ पर भी नून बे से कबल नून साकिन आ जाए और वहाँ पर जो है वो हम नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल देते हैं। तो आइए हम सबक को अब रीड करते हैं, पढ़ते हैं। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है। ये इस्तांबुल जो है ये तुर्की का दारुल हुकूमत भी है। इस्तांबुल के शहर पर मुसलमानों का पहला हमला जो है 672 में हुआ था, यानी 672 में 672 में हुआ था। लेकिन वो 7 साल तक मुआसरे के बाद 7 साल तक उन्होंने जो है मुआसरा किया, उसको घेराव में रखा। लेकिन नतीजा जो है उसका क्या निकला? 7 साल मुआसरे के बाद नाकाम वापस हुए। इस मुआसरे की तारीखी अहमियत यह है कि इसमें जलीलुल कद्र सहाबी, शान वाले, मर्तबे वाले, मकाम वाले सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक थे, यानी कि वो भी इसमें शामिल थे। इसी मुहिम के दौरान में उनका इंतकाल हुआ। इस मुहिम के दौरान में वो इंतकाल फरमा गए और वो इस्तांबुल ही में मदफून हुए और उन्हें इस्तांबुल ही में दफन कर दिया गया। इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया की फतह मुराद सानी के बेटे मोहम्मद सानी के लिए, जिसे मोहम्मद फातेह भी कहा जाता है, मुकद्दर हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1452 में यानी 1452 में शहर इस्तांबुल पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया। 29 मई 1453 को, यानी कि 29 मई 1453 को इस्तांबुल पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया। सुल्तान फातिहाना अंदाज से शहर में दाखिल हुआ। जो सुल्तान है उसने, क्योंकि वो फतह हो गई थी, और वो फातिहाना अंदाज से शहर में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने आया सोफिया में जुमे की नमाज पढ़ी। जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो यहाँ के लोग दूर निकल गए। उनका ख्याल था कि जब फातिहीन यहाँ पहुँचेंगे, फतह करने वाले यहाँ पहुँचेंगे, तो आसमान से एक फरिश्ता उतरकर उनको वापस धकेल देगा। ये उनका ख्याल था। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े से उतरकर कलीसा के अंदर दाखिल हुआ, गिरजा के अंदर गया और उसने वहीं नमाज अदा की। मुसलमानों ने इसमें बहुत सी तामीरात का इजाफा किया। दीवारों और छतों की पिछकारी पर सुरमई कलाई करवा दी गई, यानी पिछकारी नक्शो निगार जो है वो बनवाए गए। उसके जो है वो वहाँ पर छतों के ऊपर सुरमई कलर के जिन दीवारों पर बुत बने हुए थे, जहाँ पर बुत बने हुए थे, उन्हें मुनहदिम करवा के, गिरा के नई दीवारें बनवा दी गई। सुल्तान मोहम्मद ने एक बुलंद मीनार तामीर कराया। सलीम सानी ने शुमाल की जानिब दूसरा मीनार बनवाया। मुराद सालिस ने बाकी 2 मीनार और मुरम्मत का सारा काम मुकम्मल करवाया। उसने सदर दरवाजे के पास अंदर की तरफ संगे जरात की 2 बड़ी बड़ी नालियां बनवाई। संगे जरात जो है ऐसा पत्थर जो है जिसको हम जो है वो बतौर जो है दवाई जो है इस्तेमाल करते हैं। मसलन फटकड़ी के तौर पर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो 2 बड़े चबूतरे तमीर कराए जिन पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत की जाती थी।
آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ چلبی سے بڑے بڑے سنہری حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول نے 1754 میں یعنی کہ 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنوایا۔ دارالطعام خانے کی جو جگہ ہے وہاں جو انہوں نے جو ہے وہ بنوائی۔ نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں مسجد کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، گرنے کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ان کی مرمت کروائی گئی۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں، 8 جو ہے وہ گول تختیاں بھی اسی عہد میں نصب کی گئیں۔ اسی دور میں، اسی وقت میں استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ کس شہر کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے؟ استنبول یا قسطنطنیہ کو، جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتا ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، پورے شہر میں مساجد کی تعداد 500 ہے، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر آیا تھا۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں 3ری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگوا باچی ہیں، وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں۔ استنبول کانفرنس کا انہوں نے شاندار انتظام کیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے۔ ہم سب مندوبین کن کو کہتے ہیں؟ نمائندوں کو، جن کے ہم سب جو نمائندے تھے ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے۔ تمام مندوبین، تمام جو ہے نمائندے ہیں کے لیے اول صف میں انتظام تھا۔ ہزارہا نمازی تھے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دے دیں۔ ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا۔ نمازی 2 رویا کھڑے ہو گئے، دونوں جانب جو ہے نمازی کھڑے ہو گئے۔ ایک انسان اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم سب مندوبین نہایت اطمینان سے، سکون سے باہر آ گئے۔ یہ تنظیم کی بات ہے، ڈسپلن کی بات ہے، نظم و ضبط کی بات ہے۔ ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ، مہذب اور منظم قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن، ان کا نظم و ضبط ان کو دنیا کی بڑی قوموں میں یا بڑی قوم بنا رہا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر فن تعمیر کے مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا، یعنی 1550 میں رکھا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایا ہے، تکمیل کو پہنچی، یعنی کہ اس کی تکمیل جو ہے، اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے، نمایاں ہے۔ اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں، بالکل اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند۔ اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرکب ہے، ان کی خوبصورتی کا، ان کی نفاست پسندی کی ایک خوبصورت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہے۔
سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے، سلیمانیہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک کتب خانہ ہے۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ مخطوطہ کی جمع ہے، اور مخطوطہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 قلمی کتابیں یہاں موجود ہیں، یعنی کہ قلم سے لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہے وہ 1,00,000 کے قریب جو ہے وہاں پر کتابیں موجود ہیں، قلمی کتابیں موجود ہیں، اور نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور آیا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا، ان جگہوں کی جو ہے وہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ ان کی سیر کراتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا، وہ اچھا خاصا وقت جو ہے وہ کہتے ہم نے گزارا۔ اب یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ یہ اس کو عجائب گھر کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مصنف کہتے ہیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم سب دوست یعنی محترمہ خانم سلوہ، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطا الرحمان، محترم ڈاکٹر ظفر اقبال توپ کاپی پہنچ گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں کا جم غفیر تھا، سیلانیوں کا یعنی کہ ٹورسٹ جو ہے ان کا بڑا وہاں پر جو ہے وہ رش تھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہیں ذرا سی بھوک لگی، انہیں معلوم ہوا کہ اب ہمیں جو ہے وہ ناشتہ کرنا چاہیے۔ توپ کاپی کے اندر نہایت زوردار ناشتہ کیا، بہت اچھا جو ہے وہ ناشتہ کیا، اچھا خاصا ناشتہ کیا۔ میں نے بس جوس نوشے جان کر لیا، میں نے وہ کہتا ہے صرف جوس پیا، انہوں نے جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ اچھا خاصا کیا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی۔ خیر جناب، جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شورائے آفاق ہے، یعنی کہ استنبول کے جو عجائب خانے ہیں اس میں توپ کاپی کی جو حیثیت ہے وہ بڑی مشہور ہے، شورائے آفاق ہے۔ یہاں رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ ان میں عثمانی سلاطین کے آثار، سلاطین جو ہے یہ عزیز طلبہ سلطان کی جمع ہے، کہ آثار ان کی نشانیاں موجود ہیں، جواہرات، ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اس عجائب خانہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اوقاف کہتے ہیں۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلاجوقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی جہاں نوادر اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا۔ نوادر جو ہے یہ نادر کی جمع ہے، اور نادر کے معنی قیمتی چیز کی ہے۔ آثار قدیمہ پرانی جو نشانیاں ہیں ان کا جو ہے یہ مشہور جو ہے وہ مرکز بنا۔ وہاں علم و فن کی بیش بہا ذخیرہ اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ علم و فن کی جو بیش بہا کتابیں ہیں، اچھی اچھی کتابیں ہیں، ان کا بھی وہاں ذخیرہ موجود ہے، قیمتی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، مطلب مخزن بنا، یہ جو اس کو ایک خزانہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ نوادر قطب یہ کتابیں جو بڑی قیمتی تھیں، اور اہم مخطوطات وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ مخطوطہ کی جمع، اور مخطوطہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ نوادر قطب وہ جو قیمتی کتابیں اور مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مداح و ستائش بہت کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔
جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب، نادر قیمتی اور نایاب وہ جو کم یاب ان کی چیزیں جو ہے جو ملتی ہی نہیں ہیں، جو بہت کم ملتی ہیں، کتابیں بکثرت موجود ہے، اور مخطوطات و مسودات، مخطوطہ کی جمع، ہاتھ سے لکھی تحریر اور مسودات، کتاب کا پہلا جو ہے نسخہ اس کو مسودہ بھی کہتے ہیں، کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچیں سے جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے پیچھے ہیں۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں، ہر علم و فن سے متعلق یہاں کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں مل جاتی ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ خط نسخ میں وہ کہتا ہے کہ جو ہے مخطوطہ جو ہے وہاں پر موجود ہے، خط نستعلیق بھی ہے، خط نسخ بھی ہے۔ عموماً جو ہے اردو ہم خط نستعلیق میں پڑھتے ہیں، تو یہ وہاں پر موجود ہے جو مخطوطہ وہ خط نسخ میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ یہاں سے وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ سلطان احمد جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ نوعمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو جو ہے وہ وفات پائی۔ 1617 کو ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے، بڑی نمایاں ہے، اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا، سیلانی ٹورسٹ یہاں بھی ان کا جو ہے وہ رستہ۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ آج بھی ہم 5 سوار آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ پاک مزار پر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ہے حاضر ہوئے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ حاضری دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، ایمان کا جوش، حق گوئی سچائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے کران محبت و عقیدت۔ بے کران سے مطلب ہے ایسی محبت جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، بے کران تھی، بے کنار جو تھی، بہت زیادہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ تھا۔ کارکنان قضاء و قدر سے مراد جو ہے مقدر کو تبدیل کر دینے والے، مطلب کہ مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے، وہ بھی اس گروہ میں جو ہے وہ شامل تھے، اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، ایک بیماری جو ہے وہ پھیلی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا، مرجع مطلب کہ مرکز بنا ہوا ہے، خیر و برکت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک جانا، ہوائی میدان جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا، آدھا نہ جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی۔ آگے ہے جی سعید سیاح ترکی میں، سعید سیاح ترکی میں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارے سبق کا جو ہے وہ اختتام ہوا، سبق مکمل ہوا۔ یہ سبق جو ہے اس کا جو ہے ماخذ جو ہے اس کا ہے وہ ہے سعید سیاح ترکی میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔